वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको फिर से बताता चलूं कि हम सब कौन हैं और हमारा मकसद क्या है। हम सब अल्लाह वाले हैं और हम आज के इस दौर में ये बात मानते ही नहीं हैं। आपको पता है क्यों? क्योंकि हमने ये नाम उन नेक लोगों के लिए रखा है जो नेकोकार हैं और अल्लाह वाले बन गए हैं। मैं आप सबको बताता चलूं कि हम सब मुसलमान हैं और हम सब अल्लाह वाले ही हैं। मेरा मकसद आप सबको बस ये याद दिलाना है और आप सबको इकट्ठा करना है। हमने अपने बहुत से आइडियल बना रखे हैं, लेकिन वो हमारे असल आइडियल नहीं है। और जो हमारे असल आइडियल हैं, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके दोस्त, हमारे खलीफा और सब सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये सब हमारे आइडियल हैं और होने भी चाहिए। लेकिन हमें इनके बारे में ज़रा सा भी इल्म नहीं है। ना हमने कभी पढ़ा और ना ही कभी इनके बारे में जानने की कोशिश की। बस दुनिया की पढ़ाई और रट्टाबाजी पर हम लगे हुए हैं, जिससे ना हमारा किरदार अच्छा बन रहा है और ना ही हम कुछ सीख रहे हैं, और आए रोज़ नए-नए मसले पैदा होते जा रहे हैं। मैं अल्लाह के फ़ज़ल से आपकी रहनुमाई चाहता हूँ, क्योंकि हम एक उम्मत हैं। उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हैं, जिसके लिए वो रोया करते थे, आंसू बहाया करते थे, और उन्होंने अपनी दुआ क़यामत के दिन के लिए सँभाल के रखी है, सिर्फ़ इस उम्मत के लिए। और हम क्या खूब उनको सिला दे रहे हैं। तो चलिए अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। ए अल्लाह के बंदो, ए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब पर सलामती हो, आप सबके घर वालों पर और आप सबके दोस्तों और चाहने वालों पर भी। इस वीडियो में हम इस्लाम का दूसरा रुकन जो कि नमाज है, उसके बारे में जानेंगे। नमाज क्या है और कब और कैसे नाजिल हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के मौका पर नमाज कैसे अदा किया करते थे। और हम जानेंगे कुरान और हदीस के हवाले, अहमियत, फ़ज़ाइल, नमाज छोड़ने की वईद, असरात और अमल की तरगीब। कभी रात के सन्नाटे में दिल से सवाल किया है, जब सब सो रहे हों और आप जाग रहे हों, सिर्फ रब के सामने खड़े हों, सिर्फ वो आपका मुखातिब हो, आपका राज़दार, आपको सुनने वाला, बस वो ही लम्हा, यही नमाज है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको इस्लाम के 5 अरकान के बारे में मुख्तसर बताया था। इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर है। पहली कलमा तैयबा तौहीद व रिसालत, दूसरी नमाज, तीसरी रोज़ा, चौथी ज़कात, पाँचवीं हज। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सबको इस्लाम के पहले रुकन कलमा तैयबा के बारे में बताया था, और आज हम बात करेंगे इस दूसरे रुकन नमाज पर, जो ईमान और बेईमानी के दरमियान फ़र्क है। नमाज की अहमियत कुरान और हदीस की रोशनी में। अल्लाह ताला सूरतुन निसा आयत नंबर 103 में फरमाते हैं, यकीनन नमाज मोमिनों पर वक्त मुकर्ररा पर फ़र्ज की गई है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सतून है, जिसने उसे कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने इसे छोड़ दिया उसने दीन को गिराया। नमाज का तोहफ़ा हमें कब मिला? ये तोहफ़ा हमें मेराज की रात को मिला। मैं आज आप सबसे मेराज की रात का ईमान अफरोज़ वाक़या शेयर करने जा रहा हूँ। इस्लाम की तारीख़ का सबसे बेहतरीन लम्हा वो था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने आसमानों की सैर के लिए बुलाया। ये वाक़या मेराजुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहलाता है। ये वो रात थी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा और फिर सातों आसमानों से होते हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे। ये कोई आम सफ़र ना था, ये एक नबी का अपने रब से ख़ास मुलाकात का सफ़र था। ये वो लम्हा था जब ज़मीन का मेहमान आसमान के बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ। नमाज का हुक्म आसमान पर ही दे दिया गया। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे, तो वहाँ अल्लाह ताला ने उनसे बराह रास्त बात की, बगैर किसी फरिश्ते के, बगैर किसी वास्ते के। और उस अजीम मौका पर अल्लाह ताला ने अपने महबूब उम्मत को एक अजीम तोहफ़ा अता फरमाया था, और वो तोहफ़ा है नमाज। शुरू में अल्लाह ताला ने रोज़ाना 50 नमाजें फ़र्ज़ की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मशवरा। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापसी पर आसमानों से गुज़र रहे थे, तो मूसा
علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، آپ کی امت پر کیا فرض کیا گیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں نے بنی اسرائیل کو آزمایا ہے، آپ کی امت اتنی نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، واپس جائیے اور اللہ تعالیٰ سے کمی کی درخواست کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے کمی کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں کم کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملے اور یہی بات دہرائی گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی بار اللہ کے دربار میں گئے، ہر بار اللہ تعالیٰ نے کچھ نمازیں کم کیں، یہاں تک کہ نمازوں کی تعداد 5 رہ گئی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، یہ 5 نمازیں ہیں لیکن ان کا ثواب 50 کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت، رحمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شفقت کی بہترین مثال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس امت کو اپنے قریب لائے اور نماز کے ذریعے انسان کو روزانہ 5 بار اپنے رب کے قریب ہونے کا راستہ دے دیا۔ نماز رب سے ملاقات کا دروازہ ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو زمین پر فرض نہ ہوئی بلکہ عرش پر دی گئی۔ یہی اس کی عظمت ہے۔ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو زمین پر ہوتے ہوئے بھی اللہ کے سب سے قریب ہو جاتے ہیں، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، انسان اپنے رب کے سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ ذرا سوچئے، وہ نماز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دربار میں عطا کی، جس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار رب کے حضور گئے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے اس نماز کا، جس میں 50 کا ثواب ہے، جس میں سجدے ہیں، خشوع ہے، دعا ہے، کیا ہم اسے ضائع کر دیں گے؟ یہ نماز صرف فریضہ نہیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک محبت بھرا تحفہ ہے۔ آج سے اسی وقت دل سے نیت کریں، نماز کو وقت پر پڑھنے کی، دل سے پڑھنے کی، رب سے جڑنے کی، کیونکہ نماز رب سے ملاقات کا دروازہ ہے اور رب کو پانے کا راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے محبت میدان جنگ میں۔ یہ واقعہ غزوہ خندق کے موقع کا ہے، جب مدینہ کے اطراف خندق کھودی گئی تو دشمن چاروں طرف سے مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کو تھا۔ ایسا شدید وقت تھا کہ دشمن سامنے تھا، ہر وقت حملے کا خطرہ تھا، بھوک، پیاس، نیند کی کمی، ہر قسم کی تکلیف تھی، دن رات کی نگرانی، دفاع کی تیاری بھی کرنا تھی۔ لیکن ایسے وقت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کو فراموش نہیں کیا۔ جنگ کی شدت اور نماز کی فکر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، غزوہ خندق کے دن مشرکوں نے ہمیں عصر کی اور مغرب کی نماز پڑھنے سے روک دیا، یہاں تک کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھائی اور فرمایا، یا اللہ، تو ان کے گھروں اور قبروں کو آگ سے بھر دے، انہوں نے ہمیں نماز عصر سے روک دیا۔ سوچیں، اس لمحے میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی فکر تھی۔ وہ نماز جو وقتی طور پر چھوٹ گئی، اس پر غم اور دکھ کا اظہار کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کی شدت محبت دوران جنگ بھی خشوع۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے دوران بھی ایسے نماز پڑھتے تھے جیسے کوئی عاشق اپنے محبوب سے راز و نیاز کر رہا ہو۔ ایک اور واقعہ غزوہ ذات الرقاع کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں نماز خوف، جنگی حالت کی نماز پڑھائی۔ اس میں ایک گروپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شامل ہوتا، جبکہ دوسرا جنگی نگرانی کرتا، پھر دوسرے گروہ کو بھی نماز پڑھنے کا موقع دیا جاتا۔ یہی وہ نبی تھے جن کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب بھی کوئی مشکل یا پریشانی ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالت۔ غزوہ احد کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شدید زخم آئے، دانت شہید ہو گیا، خون بہنے لگا۔ صحابہ کرام رو رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی بخشش کی دعا مانگی اور بعد میں بھی نماز میں قیام کیا، اللہ سے راز و نیاز کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حالت، ہر کیفیت، ہر وقت ہمیں سکھاتا ہے کہ نماز سے بڑا کوئی کام نہیں،
چاہے جنگ ہو، تھکن ہو، خوف ہو، بھوک ہو، لیکن نماز مومن کی پہچان ہے۔ آج ہمیں سوچنا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے میدان میں بھی نماز نہ چھوڑیں تو کیا ہم اپنے موبائل، تھکن، مصروفیات یا دنیا کے بہانے بنا کر نماز چھوڑ سکتے ہیں؟ نماز کو اپناؤ، کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جس نے نبی کو زخموں کے بعد بھی رب کے سجدے میں جھکایا۔ یہی عبادت ہمیں جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ نماز کے فضائل۔ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتی ہے جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز دل کو پاک کرتی ہے جیسے پانی میں نہانے والا جسم صاف ہو جاتا ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ قرآن میں ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز چھوڑنے کی وعید۔ نماز دین اسلام کا سب سے بنیادی اور اہم ستون ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کی، اور قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب لیا جائے گا۔ لیکن افسوس، آج بہت سے مسلمان نماز کو معمولی سمجھتے ہیں، اس میں سستی کرتے ہیں یا بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نماز چھوڑنے والوں کے لیے قرآن و حدیث میں کیا وعید بیان کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں نماز چھوڑنے کی وعید۔ سورہ مریم آیت نمبر 59۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کی اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو وہ عنقریب گمراہی کی سزا پائیں گے۔ یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے نماز کی پرواہ نہیں کی، جان بوجھ کر نماز ترک کی یا تاخیر کی۔ ان کے لیے گئی یعنی جہنم کا ایک گہرا گڑھا ہے جس میں شدید عذاب ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں جہنم کے اس عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہماری حفاظت فرمائے، اور ہمیں دل کے ساتھ خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا بنائے۔ آمین۔ سورہ مدثر آیت 42-43۔ تمہیں دوزخ میں کس چیز نے داخل کیا؟ وہ کہیں گے، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے۔ دوزخیوں کی سب سے پہلی نشانی جو وہ خود بتائیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ احادیث مبارکہ میں نماز چھوڑنے کی کیا وعید کی گئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر یا شرک کے درمیان فرق صرف نماز کا ہے۔ نماز چھوڑنے والا کفر کے قریب جا پہنچتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز چھوڑی اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، جس شخص نے نماز ترک کی اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ نماز چھوڑنے کے دنیاوی اثرات۔ دل سے نور ختم ہو جاتا ہے، رزق میں بے برکتی ہو جاتی ہے، زندگی میں بے سکونی آ جاتی ہے، پریشانیاں، نفسیاتی الجھنیں بڑھ جاتی ہیں، شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، خیر و برکت سے محرومی ہو جاتی ہے۔ آخرت کے عذاب۔ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں پھینکا جائے گا، چہرہ سیاہ، ہاتھ پاؤں زنجیروں میں جکڑے ہوں گے۔ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک نہ ہوئی تو باقی اعمال بھی رد کر دیے جائیں گے۔ تو استغفر اللہ۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس عذاب سے بچائیں اور دل سے نماز پڑھنے کی توفیق دیں۔ نماز چھوڑنا منافقین کی علامت ہے۔ قرآن میں ہے، سورۃ النساء آیت نمبر 142، منافق جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی سے اٹھتے ہیں۔ اور قرآن میں ہے، سورۃ الماعون آیت 4-5، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ صحابہ کا نماز کا اہتمام۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب نماز کو جان سے زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ آج کا انسان اور نماز۔ سوشل میڈیا، موبائل، کام، سیر و تفریح، یہ سب اہم ہیں لیکن نماز کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم رب سے بات کرنا بھول گئے ہیں۔ ہمارے پاس وقت ہر چیز کے لیے ہے سوائے اس رب کے جس نے سب کچھ دیا۔ نماز صرف عبادت نہیں، یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے، یہ جنت کی کنجی ہے، یہ دلوں کا سکون ہے۔ نماز سے دوری اللہ سے دوری ہے۔ آج پلٹ آئیں قبل اس کے کہ وقت گزر جائے اور موت ہمارے دروازے پر آ کھڑی ہو۔ نماز کے روحانی فوائد۔ اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے،
دل کو سکون ملتا ہے، زندگی میں برکت آتی ہے، خوف، غم اور پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے، سورۃ الرعد آیت 28، یقیناً دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ نماز کا عملی اثر: وقت کی پابندی سکھاتی ہے، نرمی، عاجزی، تحمل اور پاکیزگی پیدا کرتی ہے، اللہ سے رابطہ ہر دن ہر لمحہ قائم رکھتی ہے۔ کامیابی کی علامت: سورۃ الماعون آیت 1-2، یقیناً کامیاب ہو گئے مومن جو اپنی نماز میں خشوع رکھتے تھے۔ نماز کی حالت میں دل کا حال: نماز صرف جسم کی نہیں، دل کی بھی عبادت ہے۔ زبان سے اللہ اکبر کہنا اور دل سے اللہ کو بڑا سمجھنا، سجدے میں رب کے سب سے قریب ہونا، آنکھوں سے آنسو اور دل سے پکار، یہی سچی نماز ہے۔ جب ایک سچا مسلمان وضو کرتا ہے تو وہ صرف جسمانی پاکیزگی نہیں کرتا بلکہ دل کی صفائی اور روح کی تیاری بھی کرتا ہے۔ جب وہ مصلی پر کھڑا ہوتا ہے تو گویا دنیا کے سب جھمیلوں کو پیچھے چھوڑ کر وہ اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جاتا ہے۔ نماز میں کیا کیفیت ہوتی ہے؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ سب سے کٹ کر صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ دل اللہ کی یاد میں ڈوب جاتا ہے، آنکھیں کبھی جھک جاتی ہیں، کبھی آنسو بہا دیتی ہیں۔ دل کہتا ہے، اے اللہ تو ہی کافی ہے میرے لیے۔ زبان کہتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے، یہ بندگی کا سب سے اونچا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہوتا ہے، بس خوب دعائیں مانگو۔ سجدے میں وہ عاجزی ہوتی ہے کہ بندہ کہتا ہے، اے میرے رب میں کچھ بھی نہیں، تو سب کچھ ہے۔ نماز میں خشوع، دل کی حاضری ہو تو کیسا لگتا ہے؟ دل کانپ اٹھتا ہے، روح کو سکون ملتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے رب سامنے ہے، ایسا لگتا ہے جیسے ہر کلمہ رب سن رہا ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، دل کہتا ہے بس یہی لمحہ نہ ختم ہو۔ نماز ایک ملاقات ہے، اللہ سے ملاقات۔ یہ وہ لمحات ہیں جب دنیا کی آوازیں خاموش ہو جاتی ہیں، صرف رب کی طرف توجہ ہوتی ہے۔ دل کہتا ہے، اے میرے مالک میری سن لے، میں تھک گیا ہوں، میں لوٹ آیا ہوں۔ نماز روح کا سکون ہے۔ قرآن کہتا ہے، سورۃ الرعد آیت نمبر 28، بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کو کیسے محسوس کرتے تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرتا تو فوراً نماز کی طرف رجوع فرماتے۔ نماز ان کے لیے سکون کا ذریعہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز صرف فرض نہیں، یہ ایک عشق ہے، یہ وہ تعلق ہے جو رب اور بندے کے درمیان پل بناتا ہے۔ جو بندہ نماز میں دل سے حاضر ہوتا ہے وہ اللہ کو پا لیتا ہے، محسوس کرتا ہے اور بدل جاتا ہے۔ عمل کی دعوت: اگر نماز کمزور ہو گئی تو دین کمزور ہو جائے گا۔ اپنی اور اپنے بچوں کی نماز کی فکر کریں، وقت پر نماز ادا کریں، دل سے نماز ادا کریں۔ آج سے نیت کریں کہ نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یا اللہ ہمیں نماز کا شوق عطا فرما، نماز کی لذت عطا فرما، نماز کے ذریعے تجھ سے تعلق پیدا کرنے والا بنا دے۔ اگر آپ زندگی کی الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ سکون کہیں نہیں، تو ایک بار نماز میں دل سے کھڑے ہو کر دیکھیں، رب آپ کو سنے گا، سمجھے گا اور بدل دے گا۔ نماز کو وقت دیں، نماز سے بات کریں، نماز سے جڑیں اور پھر دیکھیں زندگی کیسے بدلتی ہے۔ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنا ہر کام کروائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل نرم ہو، آپ اللہ کے قریب ہو جائیں، تو اس چینل اللہ والے کے ساتھ جڑ جائیں۔ یہاں آپ کو ملیں گے وہ پیغامات جو زندگی بدلنے والے ہیں، اور اللہ والے بن جائیں۔ اپنی جوانی میں نہ صحیح، آپ نے اپنے بڑھاپے میں تو اللہ والا بننا ہی ہے، تو اے معاشر المسلمین، اپنی جوانی ضائع مت کریں، کیونکہ اللہ اور اس کا رسول سب سے پہلے ہیں۔ تو میرے ساتھ آپ بھی اللہ والے بن جائیں، نماز کی طاقت کو پہچانیے، اپنے رب سے جڑ جائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی دل اور آخرت سنور جائے، تو میرے بھائیوں، تو میری بہنوں، نماز کو تھام لو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں، اور اللہ والے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ آپ سب کا حافظ۔